बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि हज़रत उमर इब्न खित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे खलीफा राशिद, उन्होंने क्यों ये कहा था कि अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भूख और प्यास से मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वो हाकिम वक्त पर जो है आयद होगी। इस पे बात करेंगे। उसके अलावा जेदा चंगड़, ये जावेद चौधरी जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में सहाफ़त का क्या म्यार हो गया है और किस तरह ये लिफाफों के लिए बावले कुत्ते हो गए हैं, ये आपको कहानी बताऊंगा। इसके अलावा शब्बू पालशिया चेरी ब्लॉसम, ये अमेरिका जो है वो जा रहा है और अमेरिका में इसने जो तकरीर करनी है वो हम सबको पता है। इसके खिलाफ वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस किस्म की तैयारियाँ कर रहे हैं, ये बात आपको बताऊंगा। और फरजंद जरदारी, बिलावल जरदारी ने एक बार काउंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि आइनी तरमीम वो ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है कि डंडा बिल्कुल जो है वो गले तक चढ़ा हुआ है। 15 अक्टूबर तक डेडलाइन दी गई है कि 15 अक्टूबर तक जो है वो आप इसको आइनी तरमीम को वो मंजूर कराएं। आपने किसी की बहनें उठानी हैं, किसी की माएँ उठानी हैं, किसी के घर तोड़ने हैं, दरवाजे तोड़ने हैं, चोरियां करनी हैं। रियासत की ताकत आपके साथ है। यानी जो लोग चोरों की और डाकुओं की वो लोगों से हिफाजत करते हैं, आप उनसे ये काम लें और हमारे हक में और हमारी एक्सटेंशनों के हक में तरमीम करवाएं और उनको इस्तेमाल करें। वो आपके पेरोल पे हैं, वो आपके ज़ाती मुलाजिम हैं, आप बिल्कुल उनको इस्तेमाल करें। इसलिए ये ज़रूरी है और मजबूरी इसलिए है कि मैंने पहले वाले वीलॉग में कहा कि जब तक ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, वो जो अब्बू बैठा है सफ़ेद दाढ़ी वाला सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो अब्बू बैठा है ये फॉर्म 47 वाला ड्रामा ये चलता रहेगा। 2 नंबर हुकूमत वो लोगों पर मुसल्लत रहेगी, 2 नंबर हुकूमत वो मौजें करती रहेगी। पीपल्स पार्टी ने भरपूर फ़ायदा उठाया फॉर्म 47 का, इनको भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मिला और इन्होंने भी सीटें जीती फॉर्म 47 की मदद से। लिहाजा ये आइनी तरमीम जो बंदा मुंह से कह रहा है कि जी मजबूरी है, तो आप अंदाज़ा करें। और फिर आपको पता है मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है कि ये 2 ख़ानदान इक़्तिदार के बगैर इनकी जो हालत होती है वो उस मछली जैसी होती है जो मछली पानी से बाहर हो। आपने देखा होगा कि वो मछली किस तरह तड़पती है, क्योंकि इनके पेट बहुत बड़े हैं, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ये अशराफिये के लोग हैं, इनकी जो है ना वो पहनावा बहुत महंगा है, इनका खाना बहुत महंगा है, इनकी समाजी जो महफिलें हैं वो बहुत महंगी हैं, और वो जो ढक्कन उड़ते हैं और छत के साथ जाके लगते हैं टक करके, वो बड़े महंगे ब्रांड हैं। तो फिर जाहिर है कि इक़्तिदार, और फिर ये इक़्तिदार को जो है वो अपने माँ बाप की जागीर समझते हैं। वो पाकिस्तान को एक जागीर की तरह ट्रीट करते हैं। जिस तरह पहले नवाबों की रियासतें थीं उसी तरह उनकी ये रियासत है, क्योंकि कानून इनके सामने मोम की नाक है, अदालतें इनके सामने जो है वो मोम की नाक हैं। जिस तरह आज वो आलिया नीलम साहबा बड़ा कहा गया कि डटी हुई हैं, वो कभी भी डटी हुई नहीं थी। जिसको कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस लगाए लाहौर हाई कोर्ट का, तो उनके बारे में ये गुमान रखना कि वो डटी हुई हैं, तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो जज थे, जो कानून पसंद जज थे, उनको तब्दील कर दिया और कहा जो है वो इलेक्शन कमीशन को कि वो अपनी मर्जी के रिटायर जज, राशि जज, रिश्वतखोर जज वो लगा ले और ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो मसला है इसको दफना दे। फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि जो है वो कुर्बानी बड़ी मुश्किल है, हक जो है वो बड़ा मुश्किल है, हक के साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। और फिर यहाँ अगर आप रॉन्ग साइड पे खड़े हैं, आप
چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں، آپ کی ترقی ہیں، آپ کے نہ تبادلے ہوں گے، آپ کو تیسرے نمبر سے اٹھا کر چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ تو بہرحال فرزند زرداری نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ تمام قسم کے جو مسائل ہوں گے وہ جائیں گے آئینی عدالت کے پاس، چاہے وہ مخصوص نشستیں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے، چاہے وہ الیکشن دھاندلی ہے۔ تو پھر اوپر آپ کو بتایا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ جو تاریخ کا مکروہ ترین کردار ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ سارے پلان کا حصہ ہے، وہ پہلے دن سے آن بورڈ ہے اور پہلے دن سے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شبو پال شیعہ یہ نام دیا ہے جمشید دستی نے چیری بلاسم کو، یہ امریکہ میں جا رہا ہے اور بلکہ پہنچ گئے، میرا خیال ہے امریکہ میں یہ جو جھنڈے گاڑے گا، اقوام متحدہ میں یہ جو تقریر کرے گا اور تھوکیں لگا لگا کے جو پیج پلٹے گا وہاں سے اور اٹ از اور دس از دیکھ کے پڑے گا، تو اس کے استقبال کے لیے کافی جو ہے وہ تیاریاں کی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں نے۔ زیادہ تر اس میں پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہائر کی ہیں، بہت بڑے بڑے ٹرک ہائر کیے ہیں جن پر چیری بلاسم کی جو ہے نا وہ ڈبیا بنی ہوئی ہے، چور آیا کے نعرے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت پروگرام ہے کہ جب یہ شبو پال شیعہ یہ اقوام متحدہ میں تقریر کرے گا، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ایسے پاکستانی جو کہ پڑھے لکھے ہیں، ایسے پاکستانی جو اچھی پوسٹس پہ ہیں، ایسے پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور بڑا جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں معاشرے میں، امریکہ کے معاشرے میں، وہ اس جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف، اس 2 نمبر وزیر اعظم کے خلاف، اس فارم 47 والے وزیر اعظم کے خلاف وہ مظاہرہ کر رہے ہوں گے۔ دنیا کو کیا میسج جائے گا کہ اس وزیر اعظم کی جو سے ہے یہ اقوام متحدہ میں بھاشن جھاڑے گا اور باہر جو ہے وہ پاکستانی وہ اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے، اس کے خلاف نعرے لگائیں گے، اس کو چور کہیں گے، اس کو مینڈیٹ چور کہیں گے، اس کو فارم 47 کا وزیر اعظم کہیں گے، کیونکہ پورے ملک میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نون لیگ نے جو ہے وہ 17 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ کوسٹر پارٹی ہے، یہ کیری ڈبہ پارٹی ہے، لیکن مہربانوں نے، طاقتوروں نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، فوجی جنتا نے ان کو وہ 2/3 کے قریب پہنچا دیا اور روز بروز سپریم کورٹ سے ری کاؤنٹنگ کے نام پر پی ٹی آئی سے نشستیں چھینی جا رہی ہیں اور ان کو دی جا رہی ہیں۔ جب ظاہر ہے وہ اندھیر نگری اور تاجہ حوالدار ہو، جب آئین ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اور ان کو اپنے پیر و مرشد کہہ گئے تھے، جو اب رجیم چل رہا ہے، پیر و مرشد ضیاء الحق صاحب کہہ گئے تھے کہ جو آئین ہے وہ ردی ہے، وہ جو ہے نا کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب مرضی ہے اس کو پھاڑ کے آپ جو ہے نا وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اور وہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایوب خان نے پھینکا پھاڑ کے، اس وقت تو خیر تھا ہی نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یحییٰ خان نے پھینکا، اس کے بعد ضیاء صاحب نے پھینکا، اس کے بعد مشرف صاحب نے پھینکا، اس کے بعد باجوہ صاحب نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور یہ جو غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ لوگوں کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا وزیر اعظم ہے، چند لوگوں کی پالش کر کے، چند لوگوں کی مالش کر کے یہ وزیر اعظم بنا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اقرار کر چکا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اور جو ہے نا وہ سارا کچھ وہ سپہ سالار کی وجہ سے ہوں، تو وہ خود منہ سے اقرار کر چکا ہے۔ تو بہرحال امریکہ میں جو پاکستانی مقیم ہیں وہ کافی تیاری کر چکے ہیں کہ وہ شبو پال شیعہ کا وہ بہترین استقبال کریں گے۔ جاوید چودھری المعروف جیدہ چنگڑ، المعروف مردانہ قوت والا، یعنی آپ ان کی صحافت کا لیول چیک کریں، جاوید چودھری نے یا جیدہ چنگڑ نے تازہ ترین ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جو ہے وہ عمران خان اسی دوران جتنی ان کی عمر ہو گئی ہے اگر وہ جیل میں انتقال کر جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ انقلاب کون لائے گا۔ عمران خان حالات سے سمجھوتا کر لیں، بات مان لیں اور جو ہے نا وہ پرامن زندگی گزاریں۔ یہ جو ٹاؤٹ ہے نا، یہ جو کتورے ہیں، یہ جو کونگرے ہیں، یہ جو ہے وہ بعض لوگوں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جیدہ چنگڑ
یہ روڈ پہ جاتا ہوا کسی نتاشا کی لینڈ کروزر کے نیچے آ جائے اور کتے کی موت مارا جائے، یعنی اس کو سڑک سے جو ہے نا وہ چمچوں کے ساتھ گھروڑنا پڑے، اگر اس کی اپنی یہ حالت ہو، یہ عمران خان کے بارے میں، کیونکہ یہ تو اللہ پاک کے فیصلے ہیں نا، یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے لفافے کے چکر میں، اپنی خوشامد کے چکر میں، اپنی چاپلوسی کے چکر میں، اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے دانشور ہیں۔ اس کا آپ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب چینل دیکھ لیں، اس کے آپ لیکچر دیکھ لیں، اس کے آپ سیمینارز دیکھ لیں، اور یہ معیار ہے صحافت کا، یہ معیار ہے۔ یعنی عمران خان نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یعنی جاوید چودھری کا عمران خان نے پرسنلی کیا بگاڑا ہے؟ اس طرح تو جو ہے نا وہ ذاتی دشمن بھی نہیں کہتا یا نہیں کرتا جس سطح پہ یہ لوگ گر گئے ہیں، لیکن وہ اپنا ایک پاؤ گوشت، یعنی عمران خان کو ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہے، وہ انسان تو ہے نا، وہ 71 سال کے پاکستانی تو ہیں، وہ 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تو ہیں، وہ 2 بچوں کے باپ تو ہیں، وہ کسی کے خاوند تو ہیں، وہ پاکستان کے قومی ہیرو تو ہیں، انہوں نے پاکستان کو 3 کینسر ہسپتال تو دیے ہیں، انہوں نے پاکستان کو نمل یونیورسٹی تو دی ہے، لیکن جیدہ چنگڑ کے جو مالک ہیں، جن کے ہاتھ میں جیدے چنگڑ کا پٹا ہے، انہوں نے تو یہاں سے کھایا ہے، انہوں نے کھایا یہاں ہے، انڈا مے فیئر میں دیا ہے، انہوں نے کھایا یہاں پہ ہے، انڈا ایون فیلڈ میں دیا ہے، انہوں نے کھایا یہاں پہ ہے اور انڈا جو ہے نا دبئی میں دیا ہے، وہ تو یہاں سے لوٹ کر لے کر گئے ہیں، جبکہ عمران خان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بھی وہ پاکستان میں لے آئے، ان کا بنی گالا پاکستان میں ہے، ان کے باپ کا گھر زمان پارک لاہور میں ہے۔ لیکن آپ صحافت کا معیار دیکھیں، آپ لفافے کی طاقت دیکھیں، آپ لفافے کی قوت دیکھیں، اور یہ پیغام بھی ہے۔ پی ٹی آئی جو سستی کر رہی ہے نا، پی ٹی آئی کے کارکن جو باہر نہیں نکل رہے اور وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا ٹھیکہ عمران خان کے پاس ہے، تو یہ ان کے لیے پیغام بھی ہے کہ عمران خان کو ایکسپائر کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو بھی سلو پوائز نہیں کہہ سکتے ہیں، عمران خان کے دن ضائع کیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا عمران خان کی عمر 71-72 سال ہے، اگر عمران خان کی عمر 50 سال ہوتی، 60 سال ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان جو ہے ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں پتا، لیکن دنیاوی طور پر ان کی عمر کم ہو رہی ہے اور یہی چال چلی جا رہی ہے، ان کے اعصاب کمزور کیے جائیں، جسمانی طور پر ان کو جو ہے نا کمزور کیا جائے۔ یہ جو گرمیاں گزری ہیں، آپ نے بھی گزاری ہیں، میں نے بھی گزاری ہیں، کیسی گرمیاں تھیں، اور اس اوون میں جس کو عمران خان اوون کہتے ہیں، اس اوون میں عمران خان نے کیسی گرمیاں گزاری ہوں گی۔ یعنی یہاں تو لوگوں نے سیٹیں لے لی نا، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، ان کے پاس جو ہے نا ٹھنڈی یخ گاڑیاں ہیں، ٹھنڈی یخ اسمبلیاں ہیں، اور جس کے نام پر یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، جس کے نام پر جو ہے نا وہ یہ سب کچھ بنے، ان کے بارے میں جیدہ چنگڑ جیسے لوگ کیا جو ہے نا وہ بکواس کر رہے ہیں کہ جی، اور یہ پلان ہے، جس طرح میں نے بتایا نا، اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہی ہے، مختلف لال بتیوں کے پیچھے لگا کر کبھی کون سا کٹا کھول دینا، کبھی کون سا کٹا کھول دینا۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک بندہ وہ ایک سکھ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کھانسی بہت زیادہ آتی ہے، میں رات کو بھی کھانستا رہتا ہوں۔ حکیم نے اس کو دوائی دی، حکیم سکھ تھا، وہ مریض گھر گیا، اس نے دوائی لی تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیچش لگ گئے۔ اب جب وہ کھانستا اس کا ساتھ ہی پیچش نکل جاتا، اب وہ کھانسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، وہ بھاگتا ہوا جو ہے نا وہ حکیم کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں کھانسی کی جو ہے نا وہ دوائی کی تھی، تم نے پیچس جو ہے نا وہ مجھے لگوا دیے۔ تو حکیم نے کہا کہ یہ میں نے کھانسی کا علاج کیا ہے، اب کھانسنے سے پہلے تم 1000 دفعہ سوچو گے، کیونکہ کھانستے ہی تمہارا پیچش نکل جائے گا۔ یہ ہے پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی کہ کبھی کون سا کٹا کھول دیا، کبھی کون سا، اور پھر آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے کتورے ہیں، 56 چینلز ان کے انگوٹھے کے نیچے ہیں، سارے صحافی کچھ کو چھوڑ کے ان کے جو ہے نا انگوٹھے کے نیچے ہیں، یوٹیوبرز ان کے انگوٹھے کے نیچے ہیں، پی ٹی وی پہ اسپیشل السیشن بھرتی کیے گئے ہیں 20-20 لاکھ کے رضی دادا جیسے، وہ یہی بکواس کرتے ہیں، یہی بھونکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا باجوہ نے شروع کیا تھا، سب سے پہلے میر شکیل الرحمان کا پٹا کھولا تھا، پھر وہ میاں عامر ہے اس کا پٹا کھولا تھا کہ عمران خان پہ بھونکو،
اور چڑھائی کر دو. تو بہرحال یہ جو جید چنگڑ کا بیان ہے یہ کسی کی سوچ ہے, کسی کا منصوبہ ہے, کسی کی پلاننگ ہے. اگر پی ٹی آئی کچھ کر سکتی ہے تو وہ کر لے. بہرحال پی ٹی آئی نے جمعرات, جمعہ اور ہفتے کو اعلان کیا ہے. جمعرات کو عدلیہ کے ساتھ, جمعے کو اپنا احتجاج اور ہفتے کو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے. 5 اکتوبر کو انہوں نے مینار پاکستان پہ پھر اعلان کیا ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان کا ہر گزرتا دن وہ کم ہو رہا ہے, عمران خان کمزور ہو رہے ہیں, عمران خان بوڑھے ہو رہے ہیں, اور وہ اللہ الحق ہے جید چنگڑ نے جو خود میں نے کہا ہے کہ کبھی جاتے جاتے کتے کی موت مر سکتا ہے, سور کی موت مر سکتا ہے, کتورے کی موت مر سکتا ہے, لیکن یہ معیار ہے صحافت کا, لہذا چل رہا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا کہ حضرت عمر فاروق یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر کتا بھوک اور پیاس سے مرتا ہے نا تو اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ حکومت وقت پہ ہوگی. اور جلال الدین رومی نے کہا تھا, جلال الدین رومی سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین موسیقی کون سی ہے, تو جلال الدین رومی نے فرمایا تھا کہ ان کھانوں کی اور برتنوں کی کھڑکنے کی آواز جو کسی بھوکے کے کان تک پہنچے وہ موسیقی سب سے بدترین ہے. آپ ان کے عشائیے دیکھیں, آپ ان کے زہرانے دیکھیں, آپ ان کے ٹائی کوٹ دیکھیں, آپ ان کے صوفے دیکھیں. 25 کروڑ نہیں دیکھتی جو مائیں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ زہر دے رہی ہیں, وہ نہیں دیکھتے. جو لوگ بجلی کے بلوں سے خودکشی کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے. وہ جہاز بھر بھر کے یہ جو لے کے جاتے ہیں امریکہ اور پاکستان کی جو ہے نا وہ پاکستانی قوم کے پیسوں پہ, وہ لوگ نہیں دیکھتے. ان کے جو قافلے ہیں جو 20 اور 25 گاڑیاں چلتی ہیں اور 50 کروڑ کی گاڑی سے 2 ٹکے کا بندہ نکلتا ہے, 2 ٹکے کا, لیکن یہ بدماش ہیں, یہ قبضہ گروپ ہیں, انہوں نے جیرے بلیڈوں کی طرح قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو بھوک ہے, یہ جو ننگ ہے, یہ نظام کی پیدا کردہ ہے. یہ جو ہے نا وہ یعنی اتنا لوگوں کو جو ہے نا وہ اتنا لوگوں کو تنگ کرو, اتنا لوگوں پہ زمین گرم کرو کہ لوگ جینے کو ہی نعمت سمجھیں, جینے کو. اور ہم نعمت سمجھے ہوئے ہیں کہ شکر ہے یہ ہمیں پھانسیاں نہیں دیتے, شکر ہے ہمیں یہ گولیاں نہیں مارتے ڈائریکٹ. انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں خیر ماری بھی تھی, حاملہ عورتوں کو کیا اکھیڑ لیا کسی نے, ان کا عدالتوں نے, پولیس نے کیا اکھیڑ لیا, کچھ بھی نہیں. انہوں نے ماری تھی, یہ مارتے ہیں, بالکل مارتے ہیں. یہ عرش شریف کا کیا بنا, ذل شاہ کا کیا بنا, یہ مارتے ہیں, جس کو مرضی ہے مارتے ہیں, سب چیز ان کے ساتھ ہے. یہ جو بھوک ہے نا بھوک, یہ نظام کی پیدا کردہ ہے. یہاں آپ کو جرنیل کا بیٹا جرنیل ملے گا, یہاں آپ کو بیوروکریٹ کا بیٹا بیوروکریٹ ملے گا, یہاں آپ کو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ملے گا. ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ 2.5 لاکھ اور 3.25 لاکھ کا مقروض ہے, اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ارب پتی ہے. کہاں پہ لکھا ہے, کس آئین میں لکھا ہے؟ تو اس بھوک کی جو ذمہ دار ہے, میں بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ اگر خوشحالی برابر نہیں بانٹ سکتے تو کم از کم بھوک ہی برابر بانٹ دو کہ سارے لوگ جو ہے نا برابر بھوکے ہوں, حکمران بھی ہوں, جج بھی ہوں, جرنیل بھی ہوں, اور بیوروکریٹ بھی ہوں, صحافی بھی ہوں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان جیل میں فوت ہو سکتا ہے اپنے لفافے کے لیے. تو بہرحال یہ جو کچھ پاکستان کا حال ہے وہ نظام نے کیا ہے, اس میں بالکل اللہ پاک کی مرضی شامل نہیں ہے. یہ نظام نے بھوک پیدا کی ہے. یہ حال میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سال ڈٹ کر 4 جرنیلوں نے لگائے. جب تم لوگ سوتے ہو تو وہ جاگتے ہیں یہ چورن بیچ کے, اور باقی جو تھے 37 سال وہ ان کے کھٹ پتلیوں نے لگائے, ان کے پتروں نے لگائے, ان کے مالشیوں نے لگائے, ان کے پالشیوں نے لگائے. ابھی دیکھ لیں, اگر پاکستان کی صورتحال آئیڈیل ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں, جرنیل, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اگر پاکستان کی حالات ماڑے ہیں تو جرنیل, نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے. یہ جو بھوک ہے یہ نظام کی پیدا کردہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے.
لیکن یہ ہمیں اور ان کے ساتھ ملا ہوا ملا، ان کے ساتھ ملا ہوا مولوی جو ان کی میٹنگوں میں بیٹھتا ہے، جو ان کے حق میں فتوے دیتا ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کا ہر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ 2.5 لاکھ کا مقروض ہو، اور ان کا پیدا ہونے والا بچہ جس سے بھی پیدا ہو ٹھیک ہو، جائز ہو ناجائز ہو، وہ ارب پتی ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔